अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। कल हमने सूरा अनफाल में एक चीज बड़ी तफसील से देखी, और वो ये थी कि जब कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए किस कदर गजबनाक होता है और फिर उस मुखालफत का कितना बुरा अंजाम होता है। लिहाजा हम दानिस्ता यानी जानबूझकर या बगैर जाने बूझे कभी नबी करीम सल्लम के अहकामात की खिलाफ वर्जी हरगिज़ ना करें, और अपनी पूरी जिंदगी में और हर अमल में देखें कि हमारे सारे अमाल कुरान के हुक्म के मुताबिक और नबी करीम सल्लम के तरीके के मुताबिक हो। ये सबक मिलता है, और ये सबक हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अगर हम आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो ये हमारा जिंदगी का तर्ज अमल होना चाहिए। क्योंकि कुरान, याद रखिए, कुरान हिदायत की किताब है, तो हमें उससे हिदायत का भरपूर हिदायत हासिल करनी चाहिए। अगर हमने ये ना किया तो क़यामत के दिन जवाब बड़ा मुश्किल होगा। रब्बुल आलमीन ने, आप गौर से देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये किताब जिसकी अल्लाह ताला ने क़यामत तक अपनी हिफाजत ली है, ये हुज्जत है। कैसे हुज्जत है? अगर मैंने इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी तो मेरे लिए दलील होगी क़यामत के दिन कि मुझे अल्लाह ताला बख्श दे और जन्नत में जगह अता फरमा दे। और अगर मैंने, जो अल्लाह ने मुझे आज़ादी दी है इस हवाले से सिर्फ कि चाहूँ तो मानूँ, चाहूँ तो ना मानूँ, और अगर मैंने ना माना और इसके मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारी, दुनिया भी खसारे में। दुनिया में कैसा खसारा होगा भला? अगर कुरान को ना माने, कुरान पे अमल ना करें, तो क्या खसारा होता है, बताएं ज़रा मुझे। सर, जो कुछ आजकल हो रहा है सर, मईशत तंग हो जाती है, हर तरह की तंगी आ जाती है, रिस्क में, स्कूल में। फर्द का क्या मामला होता है? वमन आरदा जिक्री फइन्ना लहू मईशतन दंका। हाँ, जरा खोले ना बात को ताकि सब लोग हम समझें। जिससे मेरे जिक्र से मुंह मोड़ा, मैं उसकी दुनिया की जिंदगी को तंग कर दूंगा। अच्छा, एक बात और बड़े गौर से नोट फरमाएं, ये अल्लाह ताला का फैसला है और आपने बिल्कुल ठीक बताया। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, और वो ये है कि अल्लाह ताला के दीन पे अमल ना करके सबसे बड़ा नुकसान, इंसान का कोई जाती सीरत और किरदार नहीं होता। जब उसका कोई जाती सीरत और किरदार नहीं होता तो वो शख्स जो है वो बिल्कुल, ये समझें कि वो जानवर होता है। जैसे आज देख रहे हैं आप, बड़े बड़े ओहदों पे लोगों को देख रहे हैं, वो सीरत और किरदार के नाम से भी नावाकिफ हैं। उनका वजूद कौमों के लिए, मुल्कों के लिए अजियत बना हुआ है। ये कभी नोट किया आपने? और जब इस कुरान और सुन्नत से वाकफियत हासिल करके उन आजमाइशों से गुजरता है जो कुरान उस पे अहकाम देता है, फिर उसकी आजमाइशें होती हैं, उस आजमाइशों से गुजरता है, वो हीरा बन के निकलता है, वो अबू बकर सिद्दीक बन के निकलता है, वो उमर फारूक बन के निकलता है, वो सहाबा और साहबियात बन के निकलते हैं। तो कुरान सबसे पहले आपको इस तरह का इंसान बना देता है, वो उस भट्ठी से आजमाइश की गुजर के, कि आप दुनिया के बेहतरीन इंसान होते हैं, उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं।
باپ ہے تو بہترین، بیٹا ہے تو بہترین، بیوی ہے تو بہترین، پڑوسی ہے تو بہترین، حاکم ہے تو بہترین۔ یہ بات آپ نے نوٹ فرمائی ہے؟ ذرا ان چیزوں کو دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو عقل دی ہے، اور اس عقل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس عقل کے ذریعے چیزوں کو سمجھیں، لیکن ہم نے اس عقل کو دنیا پرستی میں لگا دیا، ہوس پرستی میں لگا دیا، اور آج ہم وہ انسان ہیں جن سے اپنے بھی تنگ ہیں۔ بات کو بڑے غور سے سمجھا کریں۔ اللہ کی کتاب کی گہرائی اور گہرائی اتنی زیادہ ہے۔ دنیا تنگ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ میں قرآن والا انسان، قرآن کا مطلوبہ انسان نہیں بن رہا۔ پوری وجہ کو نوٹ فرمائیے۔ آج ہماری قوموں کی زندگی اس لیے تنگ ہے کہ ہم بحیثیت قوم اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کا علاج کیا ہے بھلا؟ کہ اگر قوم اس نہج پہ پہنچ جائے جس نہج پہ آج ہم پہنچ چکے ہیں، تو قرآن اس کا حل کیا بتاتا ہے ہمیں؟ سر قرآن و سنت کا نفاذ ہونا چاہیے ہر انسان کے اوپر۔ ڈاکٹر صاحبہ کیا بات کر رہے قرآن ہیں؟ اور سنت پہ کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کتنا دور سے کان کو پیچھے سے پکڑ رہے ہیں۔ قرآن سیدھا سیدھا قرآن، بات غور سے سنیں، قرآن سیدھا سیدھا کہتا ہے توبہ طائب ہو۔ جس حالت میں تم ہو اس سے اللہ سے معافیاں مانگو، پر شرمندہ ہو کہ ہم نے یہ سب کیا کیا ہے، اور پھر پلٹو اپنے رب کی طرف۔ تو حل یہ نہیں ہے کہ قرآن و سنت نافذ ہو۔ بھائی وہ نافذ کریں گے جو خود سب سے پہلے نافذ کرنے سے پہلے آپ توبہ طائب ہوں گے، توبہ طائب ہو کے پلٹیں گے۔ توبہ کا مطلب ہے انتہائی شرم کے سار ہونا کہ میں نے اس رب کی نافرمانیاں کی ہیں، میں ایسا حیوان کیوں بن گیا؟ میرے رب نے تو میری ہدایت کا مکمل بندوبست کیا تھا۔ یہ آسانی سے اس طرح مت بات کہہ دیا کریں کہ بس قرآن و سنت کا نفاذ ہو جائے۔ بھائی نفاذ کن ہاتھوں سے ہوگا؟ وہ جو جی سر، لوگ پہلے شرمندہ ہوگا، توبہ طائب کرے گا، پھر نفاذ کرے گا۔ صحیح آپ کہہ رہے ہیں، ہاں بالکل۔ بالکل، بات کو ہمیشہ اس کو دیکھیں نا۔ رب العالمین نے ہمیں عقل اسی لیے دی ہے کہ سب سے پہلے ہم فزکس، کیمسٹری اور میڈیکل اور انجینئرنگ پڑھنے سے پہلے انسانیت کو سمجھیں۔ انسان کیسے بہتر انسان ہوگا تو بہتر انجینئر بنے گا، بہتر انسان ہوگا تو بہتر ڈاکٹر بنے گا۔ میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر، جو پرنسپل ہیں، وہ ہمارے الفاظ کے ٹرسٹی بھی ہیں۔ وہ مجھے بتاتے ہیں کہ میں جب کوالیفائی کیا ملتان سے، میں نے، آج کل وہ پرنسپل ہیں بڑے مشہور کالج کے، تو وہ کہتے ہیں اس وقت کوئی ڈاکٹر چھپ چھپا کے لیتا تھا فارماسیوٹیکل کمپنی سے جمعرات یا پیسے یا جو بھی ٹکٹ وہ دیتے تھے۔ آج وہ کہتا ہے ہر ڈاکٹر اس لیے بکنے کے لیے تیار ہے، اس لیے وہ غریب مریضوں کو وہ دوائیں لکھ کے دیتے ہیں جو اس کمپنی کی ہیں، تاکہ وہ کمپنی کل ان کو۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ قرآن ہی انسان کو انسان بناتا ہے۔ جب اس قرآن و سنت کو چھوڑتا ہے، اس کا معیار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رہتے، اس کا رول ماڈل وہ نہیں رہتے، وہ حیوان سے بدتر ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں وہ انسان بناتا ہے جو اللہ کا مطلوبہ انسان ہے۔ کوئی سوال دیکھیں، آپ اس قسم کے سوال کیا کریں تاکہ ہم اس قرآن کو سمجھیں۔ آج وہی آیتیں آ رہی ہیں، ذرا بڑے غور سے جی۔ شاید قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلتے ہوئے زندگی گزارے نا، تو یقین کریں خاندانی جھگڑے بہت ختم ہی ہو جاتے ہیں قسم کے، کیونکہ خود بخود انسان خاموش ہو جاتا ہے کہ میرے اللہ جو کہہ رہا ہے میں نے وہ کرنا۔ آپ بڑی چھوٹی بات کہہ رہے ہیں، آپ کا ملک کے سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، آپ کے محلے کے، شہر کے، گھر کے، آپس کے۔ میرا اپنا دماغ صاف ہو جاتا ہے۔ میں جب اللہ کا بندہ بن جاتا ہوں نا، پھر میں گھر میں ہوں، عہدے پر ہوں، حکمران ہوں، جرنیل ہوں،
میں ہمیشہ قرآن کے مطابق فیصلے کروں گا اور وہی مسائل کو کم کریں گے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ آپ جی ذرا سر سنیں، آپ سنیں ذرا غور سے۔ آیت 22 میں شروع کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان شر الدواب عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ ہیں۔ ذرا الفاظ پہ غور کریے، بدترین ہے اور کون ہے؟ جانور۔ کیوں جانور؟ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آگے بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون، جو بہرے گنگے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب ثواب کے لیے مت پڑھیں، بڑی حکمت کی بات اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے۔ عقل، اللہ نے شعور جو انسان کو چیزوں کو سمجھنے کے لیے، پہلے ہم اس کی دلائل سے عقل دل و دماغ کو مطمئن کرتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ جب یہ چیز ہمارے ذہن میں ٹھک جاتی ہے عقل استعمال کر کے، پھر ہم ہر حق بات کرنے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ اس حق کو قائم کرنے کے لیے ہم سب کچھ ترج دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس عقل کو استعمال نہ کر کے آپ خواہش پرستی، دنیا پرستی، مال پرستی، اولاد پرستی، غرضے کے ان چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، عقل اللہ نے تو دی تھی کہ پہلے اپنے کو سمجھو کہ تم انسان ہو، اللہ کے غلام ہو، اللہ اس کائنات کو پوری طرح کنٹرول کیے ہوئے ہے، اللہ کل شین قدیر ہے، بکل شین علیم ہے۔ یہ چیزیں دلائل، اور وہ دلائل آپ کو تلاوت آیات سے ملیں گے۔ قرآن کی آیات کو جب پڑھ کے سمجھیں گے، تمہیں اپنی بھی حقیقت پتہ چل جائے گی، تمہیں رب العالمین کی عظمتیں، قدرتیں اور اس کا علم اور حکمت کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ تو اس عقل کو سب سے پہلے اپنے انسان ہونے کے ناطے سے استعمال کر کے سمجھو۔ جب تم سمجھ جاؤ گے، جب تم قرآن کے دلائل تمہارے پر یقین آ جائے گا تلاوت آیات سے، پھر تم جو ہے تم ایک ایسے انسان ہوگے جو نفع بخش ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس سے منہ موڑو گے، تمہارے جج، تمہارے جرنیل، تمہارے بیوروکریٹ، تمہارے دنیا کے وہ لوگ ہوں گے جو ان قوموں کو، اپنی ہی قوموں کو تباہ کریں گے۔ بتائیے یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے؟ سر بالکل صحیح ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ گزارش یہ ہے کہ ہم قرآن کی حقیقت کو تو سمجھیں۔ اللہ کی اس کتاب کے، ہمیں انسان یہ کتاب بناتی ہے۔ تو جو عقل سے کام نہیں لیتے، وہ پہلے اللہ کہتا ہے سمن، وہ بہرے ہیں۔ کیوں بہرے ہیں؟ اللہ نے تو کان دیے ہیں، وہ دنیا کے لیے خوب سنتے ہیں، جہاں 2 پیسے کا فائدہ ہو جان لڑا دیتے ہیں، لیکن حق بات کو، جس کو اللہ نے عقل جس کے لیے دی تھی کہ اس کو پہچان کر اس پر عمل کریں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ حق کو سننے کے لیے ان کے کان بہرے ہیں، گونگے۔ یہ حق بول نہیں سکتے، جب سن نہیں سکتے تو بول بھی نہیں سکتے، اور یہ جانوروں سے بدتر ہیں یہ لوگ۔ آیت آپ کے سامنے ہے، جو حق کو سمجھ کے اس کو قبول کر کے اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، وہ جانور بدترین جانور ہیں۔ آج ہمارا حال بالکل یہی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں قرآن کس طرح کھول کھول کے، جھنجھوڑ کے کہتا ہے کہ انسان بن، تو کس رب کا بندہ ہے؟ رب نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا، تم خواہشوں کے پیچھے لگ کے پیچھے کتے کی مثال گزر گئی ہے، تم کتے بن گئے ہو کہ دنیا کی ہڈیوں کے لیے تم دوڑتے پھر رہے ہو۔ حالانکہ رازق وہ ہے، اس نے آپ کو جو رزق دینا ہے وہ آپ چاہیں تو حق حلال لے لیں، چاہیں تو حرام کر کے کھائیں، یہ آپ پہ چھوڑ دیا ہے۔ اور اس کے مطابق جو حق حلال کھا کے حق بات کہے گا، حق بات سنے گا پہلے، پھر کہے گا، پھر اس پہ عمل کرے گا، وہ اللہ کے نزدیک بہترین انسان ہے، اور دوسرا اس کے الٹ بدترین ہے۔ تو اب آپ اس کے آگے بھی تھوڑا سا چلے نا، ایک اور بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ سبحان اللہ،
کہ رب العالمین نے خود عہد الست میں ہماری روحوں سے ایک پہلے عہد لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل فلہمہا فجورہا و تقواہا، ہر آدمی نیکی کو بھی پہچانتا ہے، برائی کو بھی پہچانتا ہے، یہ اس کی فطرت میں رکھ دیا۔ کائنات میں نشانیاں پھیلا دی کہ دیکھ لو، زمین کو دیکھو کس طرح اللہ کے حکم سے تمہاری ساری جسمانی ضرورتوں کو پورا کر رہی ہے۔ اس بارش کے اس واٹر سائیکل کو دیکھو، عقل کو استعمال تو کرو، تمہیں رب نظر آئے گا۔ جس طرح یہ کائنات کی ساری نشانیاں، اسی طرح قرآن کی اپنی دلائل ہیں جو اس کی آیات میں موجود ہیں۔ جس طرح یہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے برحق ہے، جب پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ قرآن بھی اسی طرح برحق ہے۔ یہ جب تم عقل استعمال کرو گے، وہ اللہ نے جو عقل دی ہے، لیکن تم نے اس عقل کو دنیا پرستی میں لگا دیا، مال پرستی میں، اولاد پرستی میں، پتہ نہیں دنیا میں۔ اور اللہ کیا خوب فرماتے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم ان خواہشوں کے پیچھے بہت دوڑ رہے ہو اور حتیٰ یہاں تک کہ تم لب غور پہنچ جاتے ہو۔ اس کثرت کی طلب میں ساری زندگی کو برباد کر دیتے ہو۔ اب جب لبے تو پتہ چلتا ہے میں تو اب آگے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ جو قبر میں سوالوں کے جواب دے سکوں، میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا۔ تو آج ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمیں اللہ نے جو عقل دی ہے، اس عقل کو سب سے پہلے حق کو پہچانے، اور حق کیا ہے، ایبسولوٹ ٹروتھ کیا ہے، فرمان الہی جو قرآن ہے، اور عملاً وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ کوئی سوال ہو، چھوٹی سی آیت ہے، دیکھیں ہدایت کے کس طرح سرچشمے پھوٹ رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ کوئی سوال، کوئی کامنٹ؟ سر جزاک اللہ، سمجھ آ گئی الحمدللہ۔ اچھا، اب آگے 23 نمبر آیت دیکھیں تو یعنی 22 کا جو نتیجہ ہے میں آپ کو سامنے رکھ دوں تاکہ ہم اس کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ سب سے پہلے تو انسان ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی انتہائی مخلصانہ پیروی کریں، اسی کی رضا کے لیے ہم ہر کام اس طرح کریں جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ یہ ایمان کا سب سے اطاعت رسول اور اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ہمارے لیے انتہائی لازم ہے۔ اور ہم اس بات کو سمجھیں کہ جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں اور وہ کیا ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد کرتا ہے، اب ان کو دنیا میں پورے کریں گے تو دنیا بھی بھلی اور آخرت میں جنت۔ یہ ہے وہ لب لباب، اور یہ عقل کو استعمال کر کے سمجھ کے جب دل و دماغ بات پہ ٹھک جاتے ہیں کہ یہ حق ہے، اسی پہ زندگی گزاروں گا تو میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گا، پھر انسان سب کچھ کر گزرتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بڑی غور سے دیکھیے آیت نمبر 23 میں، اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیجیے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے انسان کی فطرت میں نیکی اور بدی کی پہچان، اس کو پیدا ہی اسی طرح کیا، فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے انسان کے بھلے کے لیے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجیں، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور آخری کتاب قرآن بھیج دیا۔ اب ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار صاحب ایمان جو اس کے ثمرات دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کمال ہے، یہ لوگ کیوں نہیں قبول کرتے؟ اسی لیے تو انبیاء پریشان ہوتے تھے، سب سے زیادہ پریشان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے کہ اللہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ تو اپنے آپ کو ختم کر دیں گے اس پریشانی میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے، اتنی اعلیٰ چیز، اتنی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ اب اس کا ایک جواب یہاں اس آیت 23 میں ہے، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا،
اگر اللہ کو یہ بات معلوم ہوتی کہ ان میں کچھ بھلائی ہے لَأَسْمَعَهُمْ، تو اللہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ لوگ اتنے برائی کے عادی ہو چکے ہیں، انہوں نے وہ فطرت مسخ کر دی جو اللہ نے ان کے اندر رکھی تھی، نیکی اور بدی کی پہچان، نیکی پسند، برائی، یہ بالکل اتنے بگڑ چکے ہیں۔ 75 سال انہوں نے دین کی خلاف ورزی کر کے حرام خوری، سود، ہر وہ بات جو اللہ کو ناپسند تھی اس کو جاری اور ساری کیا۔ تو اب اگر ان کو سنوا بھی دے تو یہ کوئی کام نہیں کرنے کے، کیونکہ ان کی فطرت بگڑ چکی ہے، ان کی جو دنیا پرستی اور مال پرستی اور حوث پرستی ان کا مطمع نظر بن گیا ہے۔ لہٰذا اگر اللہ ان کو سنوا بھی دیتا تو یہ کبھی اس کی بات پر عمل نہ کرتے، یہ انہی گندگیوں میں ملوث رہتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ جانتا ہوتے، اللہ جانتا ہے یقیناً کہ ان کچھ بھلائی ہے تو لَأَسْمَعَهُمْ، ان کو ضرور سننے کی توفیق عطا فرماتے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر اس حال میں یہ سن بھی لیں، لَتَوَلَّوْا، تو یہ منہ پھیر لیں گے، بے رخی کریں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس نہج پہ لا کھڑا کیا ہے، دنیا پرستی میں، مال پرستی میں، حوث پرستی میں، کہ اب ان کو اللہ کی بات اچھی نہیں لگتی۔ جب ان کو یہ بصیرت ہے تو اللہ بھی پھر بڑا غیرت مند ہے، وہ ہدایت اس کو عطا کرتا ہے جو اس کا طالب ہو، جو اس کے لیے کوشش کرے۔ جب یہ انسان کی حالت ہو کہ وہ اس سے بالکل پرواہ نہیں ہے کہ میرا رب کیا فرما رہا ہے، تو اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر وہ پہنچے گا اللہ کے پاس اور پھر اللہ اس کو ٹھیک ٹھیک بدلہ دے گا، ذرا برابر کمی نہیں ہوگی۔ قرآن نے کس طرح کھول کے بتا دیا ہے، ذرا غور فرمائیں کہ یہاں اصل میں تو سنت، ہدایت و ضلالت کے بارے میں اللہ کی سنت کیا ہے کہ وہ ان کو سنواتا ہے جو متمنی ہوں سننے کے اور عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، ان کو ضرور سنواتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا، سورہ عنکبوت کی آیت میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، 69 سورہ عنکبوت کی۔ جو لوگ ہمارے راستے میں دین کو سمجھنے سیکھنے کے لیے جہاد کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور بے ضرور ان کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ آپ کا اور میرا تجربہ بھی ہے۔ اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ قبول حق سے محروم رہتے ہیں، اور اللہ انہیں کبھی سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا نہیں فرماتے، کیونکہ وہ حق کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے، وہ حق کے برخلاف باطل کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو ان کے ساتھ معاملہ اللہ کا یہ ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سوال کیا کریں، کامنٹ کیا کریں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ واقعتاً سمجھ رہے ہیں۔ سر جو عقل سے کام نہیں لیتے وہ سننے اور سمجھنے میں، جب عقل سے کام نہیں لیتے تو وہ سنیں گے کیا، سمجھیں گے کیا بلا؟ عقل، اللہ نے بہت پہلے بات کو سمجھیں، عقل وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، جس سے وہ اچھے برے، حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے۔ اور عقل کو اگر اس کے لیے استعمال نہ کیا کہ حق کو پہچاننے کے لیے اور اس حق کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے عقل کو استعمال نہیں کیا، تو وہ عقل کا استعمال کہاں کر رہا ہے جو آج دنیا میں ہو رہا ہے، آپ کے ملک میں ہو رہا ہے۔ ملک میں کورٹ پر ٹنوں پیسے خرچ کیے ہو جا رہے ہوں، اور ججز اتنا بھی نہ کر سکیں کہ مظلوم بچوں اور عورتوں کو، بے گناہوں کو جیلوں میں ٹھونس دیا جائے اور وہ اس کا کوئی مداوع نہ کر سکیں۔ یہ انسان ہے یا ڈنگر ہے؟ پہلے لکھنے سے پہلے بات کو سمجھ لیں، سمجھ کے پھر اپنے الفاظ میں لکھیں۔
جی سر جزاک اللہ، سمجھ آ گئی۔ اچھا، اب اس 2 آیتوں کے بعد بالکل آیتوں کا ربط دیکھیں. وہاں کہا کہ عقل سے کام لو، اگر عقل سے کام نہیں لوگے تو اس میں پہلی آیت میں کہا کہ تم بدترین جانور ہو. جانور میں عقل ہوتی ہی نہیں ہے نا. اللہ نے آپ کو عقل دی، آپ اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے، تو آپ جانور نہیں ہوئے تو اور کیا ہوئے؟ اب ذرا سنیں، سبحان اللہ، یہ آیت 24 جو ہے نا، کمال ہے، کمال ہے، ہر آیت ہی کمال ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. خطاب آپ سے اور مجھ سے ہے. کیوں؟ ہم ایمان لائے ہیں نا. تو قرآن تو ڈائریکٹ آپ سے خطاب، جو پڑھ رہا ہے، میں بیان کر رہا ہوں، سب سے پہلے قرآن مجھ سے مخاطب ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن آپ سے مخاطب ہے. اور جب قرآن خطاب کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان میں سمجھ رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے جو وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو. جب وہ بلائیں تو فوراً لبیک مانیں، اس بات کو سنیں، سمجھیں، قبول کریں. یہ ہے لبیک. کیوں؟ خود قرآن کہتا ہے، سنیں، جب قبول کرو گے تو کیا ہوگا؟ ہاں، لما یحییکم، جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے. اس پکار میں زندگی کی مزے ہیں. اگر اس کو قبول کر لو گے، مومن بن جاؤ گے، دنیا بھی میں ڈٹ کے رہو گے، مصیبتیں آئیں گی تو صبر کرو گے، اچھائیاں بھلائیاں ملیں گی تو شکر کرو گے، اور آخرت میں جنت میں جاؤ گے. یہ ہے اس کا مطلب، لما یحییکم، جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے. اور زندگی بخشنے والی کیا چیز ہے بھلا؟ جلدی بتائیں، کیا چیز زندگی آیت میں پڑھ کے آیا، میں آپ کے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں. سر یہ رسول کی پکار پر لبیک کہنے والی، اللہ اور اس کے رسول کی دعا کی دعوت کو قبول کرنے والے. اگر قبول کرو گے، اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. کیا بات ہے رب نے فرمائی ہے. میں پھر ترجمہ کرتا ہوں، اگر کوئی سوال ہے تو کرے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کر لو. اذا دعاکم، جب وہ تمہیں دعوت دیں. لما یحییکم، اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے. یہ زندگی بخش دعوت ہے، اس کو قبول کر لو. معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات. آگے میں سن رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں، جواب دیں سوال کا. سر ایک اس میں غزوہ بدر پہ تبصرہ ہو رہا ہے نا، تو یہاں جہاد کے لیے جب بلایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ آیت اسی کے لیے بھی ہے نا؟ ہر کام کے لیے، غزوہ بدر ہو، آپ کا کوئی غزوہ ہو، مسلمانوں کا مقابلہ ہو، امریکہ سے جہاد افغانستان ہو، جہاد فلسطین ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کا زندگی کا کوئی معاملہ ہو، کھانے کمانے کا ہو، حلال و حرام کا ہو، جو اللہ نے اور اس کے رسول نے دعوت دی ہے اس کے مطابق عمل کرو. ٹھیک، جزاک اللہ سر. قرآن کو محدود مت کریں. اس وقت بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ تبصرہ ہو رہا ہے جنگ بدر پر، اور مسلمانوں، صحابہ اور صحابیات کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو، اسی میں کامیابی ہے. اور یہ قیامت تک آج ہر قرآن پڑھنے والوں کے لیے یہی دعوت ہے. ہم تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. ثواب جب ملے گا، ایک حرف پہ 10 نیکیوں کا، جب پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرے گا، اور اس کے مصیبتیں آئیں گی تو صبر کرے گا، اللہ کی نعمتیں آئیں گی تو شکر کرے گا، پھر اس کو ملے گا. یہ آپ دنیا کی 3rd کلاس کتابیں پڑھ کے ان پر جب تک عمل نہیں کرتے تو آپ کو کچھ ملتا ہے؟ بھائی، میں نے انجینئرنگ کی ڈگری لی تو میں نے تو پڑھ کے سمجھ کے پڑھا.
اور پھر میں نے بہترین ملازمت مجھے ملی، مجھے بہترین جاب ملا. قرآن کو صرف پڑھ کے اور مجھے جنت جیسی چیز مل جائے، عقل بھی نہیں مانتی. اگلی بار اگر کوئی سوال ہے تو کریں، ورنہ اگلی آیت کا اگلا ٹکڑا بڑے غور سے سنیں. وَاعْلَمُوا، کان کھول کے سن لو، اچھی طرح جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ تعالیٰ حائل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رکاوٹ بنتا ہے بندے کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان. وَاعْلَمُوا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تنبیہ کر رہا ہے کہ چنگی طرح سن لو بھائی، اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ حائل ہوتا ہے بندے اور بندے کے دل کے درمیان. کیا مطلب ہے؟ بتائیں مجھے. اللہ تعالیٰ دل کے وسوسے بھی جانتا ہوتا ہے. چھوڑیں آپ دور کی باتیں کر رہے ہیں، بات اس کی کریں نا ڈائریکٹ جو آیت میں ہے. سر مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے درمیان اور ہدایت کے درمیان آڑ بن جائیں گے. سر اس کا یہ ہے، مجھے سمجھ آئی ہے کہ اللہ نیتیں بھی جانتا ہے، دل کے اندر بھی، اگر ان کے اندر یہ اس پہ اطاعت کرنے کی ہے تو اللہ تعالیٰ مطلب اس کے دل کو جان رہا ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کو بھی اللہ جان رہا ہے. آپ نے بات کچھ ٹھیک کی ہے لیکن کچھ ٹھیک کی ہے، ذرا بڑے غور سے سنیں اور قرآن کو اس طرح سمجھیں جس طرح قرآن کا مدعا ہے. اب اللہ کے رسول آ گئے، قرآن آ گیا، حق آ گیا. اب جس آدمی نے اس میں تاخیر کی حق کو قبول کرنے میں اور مخمصے میں پڑا رہا کہ میں اس کو قبول کروں یا نہ کروں، دل تو گواہی دے رہا ہے لیکن دنیا میری برباد ہوگی، میں رشوت نہیں لے سکوں گا، میں جھوٹ نہیں بول سکوں گا. اس مخمصے میں جب پھنسا اللہ حائل ہو جائے گا. اس کو یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے بھائی. حق اس کو ثابت ہو گیا دلائل سے، عقل سے، فٹافٹ قبول کرو. اگر تم نے دیر کی، جو آج کے مسلمان کا مسئلہ ہے، وہ حج کر لوں گا میں بوڑھا ہوں گا، تو میں نمازیں پڑھنا شروع کر دوں گا جب فارغ ہوں گا، تو اللہ پھر ایسے بندے کے دل کے اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یہ آپ کا اور میرا روز مرہ کا مسئلہ ہے. ہم قرآن پڑھ کے کہتے ہیں وہ فلاں کے بارے میں، یہ فلاں کے بارے میں. خود مجھ سے قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں حق سامنے آ جائے پھر مت سوچو. سوچ حق کے بارے میں ڈیلے کرا رہا ہے شیطان، اور تم اللہ کے غضب کے مستحق ہو رہے ہو. لہٰذا حق سامنے آ گیا، واضح ہو گیا، قبول کر کے اس پہ عمل کرو. اب بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ شاباش، سوال کریں. جی جی سر. سر آ گئی ہے، بہت اچھی طرح سے آپ نے سمجھائی ہے. سر مجھے تو سمجھ نہیں آئی. جی کیا سر چیز سمجھ نہیں؟ سر مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ بہت موقع دے رہا ہے. سر میں تو خود اپنی زندگی کو جب دیکھتی ہوں تو بہت سستی کی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ایسے ذرائع پیدا کر رہا ہے کہ ہدایت ملتی جا رہی ہے، پھر بیچ میں سستی آ جاتی ہے، لیکن پھر اللہ ہدایت دے رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ سر یہ سنیں، ایک منٹ سوال. اب بڑے غور سے سنیں میری بات کو. آپ جو سستی کرتے ہیں، آپ کے دل میں ابھی بھی کھٹکا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے. سستی آپ کرتے ہیں لیکن دل اندر سے آپ کو وارننگ دیتا ہے، آپ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، تو اللہ اس لیے حائل اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس گمراہی میں مزے لینے شروع کر دیتے ہیں. مزے کس طرح لیتے ہیں؟ آپ نے رشوت لینی شروع کر دی، آپ نے جھوٹ پہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا، اور ذرا خوف نہ آیا کہ میں اللہ کے احکامات کی، اس وقت اللہ حائل ہوتا ہے. لیکن اس مخمصے میں اور اللہ کی طرف توجہ رہے، اللہ حائل نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ موقع دیتا ہے. یہ ہے معاملہ جس کی طرف آپ بتا رہے ہیں، اور یہ ہے اس کی حقیقت. ایگری کرتے ہیں نہیں آپ؟
جی سر بالکل، بس اللہ بچائے جی اس کیفیت سے کہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو جائے، دیکھیں نا، خدا یہ نخواستہ۔ کیفیت حائل اس وقت اللہ ہوتا ہے جب بندہ اس گناہ کے اندر لذت لینا شروع کر دیتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے۔ لیکن اگر چھوٹا موٹا گناہ کر کے دل مطمئن نہ ہو تو اللہ حائل نہیں ہوتا، اللہ اس کو موقع دیتا ہے کہ یہ توبہ کر کے واپس آئے۔ اللہ بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ تو اللہ سر بند حائل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ خفا ہوتا ہے؟ رکاوٹ حائل بن ہونے جاتا ہے، حائل ہونا رکاوٹ بن جانا۔ جی اچھا ٹھیک ہے، سر اس کو یہ بھی کہہ مطلب سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور اگر ہم نے قرآن نہیں پڑھا تو پورا دن ہمارا الجھا دیتا ہے کاموں میں، نہیں نہیں سجدے نہیں، کی توفیقیں چھین لیتا ہے۔ اگر آپ کسی بہت مجبوری میں بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کوئی مصیبت آ گئی ہے تو قرآن آپ نے نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، لیکن قرآن سے تعلق آپ کا نہیں ٹوٹا، قرآن کے احکامات کو آپ نہیں بھلائے۔ میرے یہاں کوئی فوتگی ہو گئی، مہمان آ رہے ہیں تو لیکن میں قرآن کے مطابق اس کے احکامات اور رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں تو میرا قرآن سے تعلق بالکل قائم اور دائم ہے، قرآن و سنت سے۔ تو آپ قرآن اللہ تعالیٰ کو اس طرح چھوٹی بات پر مت قیاس کیا کریں۔ اللہ تو میرے اوور آل بیہیویئر کو دیکھتا ہے کہ میں دنیاوی زندگی میں دنیا پرستی کرتا ہوں یا خدا پرستی کرتا ہوں۔ جب میں خدا پرستی کر رہا ہوں تو میں قرآن پر عمل کر رہا ہوں، لیکن اگر پڑھ کر میں خدا پرستی نہیں کرتا بلکہ دنیا پرستی کرتا ہوں تو میں کون سا اللہ کا نیک بندہ ہوں؟ بات سمجھ آئیے نہیں آپ کو؟ جی سر، جی سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ہاں اللہ۔ جی، دیکھیے نا، ہم اپنا سارا وقت نا، اتنی پیاری باتیں آپ کرتے ہیں نصیحت کی ہمارے لیے، یہ ہم اپنا سارا وقت دوسروں کو برا کہنے میں ضائع کر دیتے ہیں کہ بھئی وہ اس کے اندر یہ خوبی نہیں ہے، اس کے اندر یہ نہیں۔ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے، ہم دوسروں کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک عورت ہے، اپنے شوہر کے پیچھے پڑ گئی ہے تو اس کے پیچھے اتنا ہاتھ دھو کے پڑ گئی ہے کہ وہ سب کچھ بھول جاتی ہے۔ تو یہ جو واقعی معاملہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، قیامت کے دن میرا جو حساب و کتاب ہوگا وہ میرے اپنے بارے میں ہوگا یا وہ ان غیبتوں کے بارے میں جواب دوں گا؟ اس لیے ہر قسم کی برائی سے بچیں، بس اپنا محاسبہ کریں، دوسروں کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، آپ خیر خواہی سے ان کو حق بات ضرور بتائیں، لیکن محاسبہ اپنا کریں، دوسروں کا مت کریں۔ وہ اللہ کافی ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے، آپ کے پاس نہ علم ہے نہ آپ کے پاس طاقت ہے، یہ دونوں چیزیں اللہ کے پاس ہیں، اور اس نے آخرت کو اسی کے لیے رکھا ہے۔ یہ بات اگر سمجھ آ گئی تو بس مسئلہ حل ہو گیا۔ اب آج کے آخر میں ایک بڑا زبردست 3 الفاظ آ رہے ہیں، یہ بتانے، دیکھیں 2 باتیں قرآن نے بتائی ہیں اس آیت میں، آیت 24 کے اندر، کہ پہلے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات جو دعوت دے رہے ہیں اس کو قبول کر لو، اور اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی۔ نمبر 2، یہ بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ جب تم اللہ کے بارے میں اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال کے دنیا پرستی میں لگ جاتے ہو تو پھر اللہ حائل ہو جاتا ہے۔ بات کو سمجھ لیں جو میں نے کی ہے، نہیں ہے تو سوال کریں۔ اس کے بعد بہت بڑی وارننگ 3 الفاظ میں، یہ نہیں کرو گے وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، بے شک حساب کے لیے جمع آپ نے وہیں پر ہونا ہے، اسی کے پاس ہونا۔ کتنی بڑی وارننگ ہے۔ اگر ان 2 نصیحتوں پہ عمل نہیں کرو گے جو پچھلی آیت میں دی ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو پھر کتنی بڑی وارننگ ہے۔ یہ اسی وقت ہے جب ہم قرآن کو سمجھ گئے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہ مت بھولنا، یہ بات بغیر کسی شک و شبہ کے ہے کہ تم نے اس کے پاس جمع ہو کے حساب دینا ہے۔ کاش اس کا ہمیں یقین ہو جائے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا
عمل جو ہے وہ قابل سزا اور قابل جزا ہوگا. میں انکار نہیں کر سکوں گا اس لیے کہ گواہ میرے ہاتھ، میری زبان، میرے پاؤں ہوں گے جن سے آج میں یہ عمل کر رہا ہوں. کبھی یہ سمجھ کے پڑھے نا تو ہم خدا کی قسم ہم دنیا میں برائیوں سے دور رہیں. بہت اچھی طرح سمجھیے قرآن کس طرح، کس انداز میں ہمیں جھنجھوڑ کے سمجھا رہا. اچھا، اب میں آپ کو تھوڑا سا کھول کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ جو اللہ تعالیٰ کی دعوت، اللہ اور رسول کی دعوت کو قبول کرنے کی فیض و برکات ہے نا، سب سے پہلے ہماری دنیا سنور جاتی ہے جب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رول ماڈل سمجھ کے ان کے حساب سے اپنی زندگی کو تعمیر کر لیتے ہیں تو ہم حق پرست بن جاتے ہیں، باطل مٹانے کا ہمارا جذبہ شروع ہو جاتا ہے، اور دنیا میں ہم ایک بہترین انسان بن جاتے ہیں. یہ سب سے پہلا فائدہ ہے دنیا کے اندر نقد، اور آخرت میں بے لازوال اور بے مثال جنت جس کا تصور بھی یہاں انسان نہیں کر سکتا. اس سے اور کیا فائدہ مجھے چاہیے بتائیں؟ اچھا، کوئی سوال، کوئی چیز بہت اہم ہے، ہر آیت بڑی اہم ہے. یہاں آپ دیکھیں ہدایت پوائنٹ آف ویو سے بات بڑی کھول کے بیان ہو رہی ہے. سر جزاک اللہ، آپ بہت ہی زبردست کہہ رہے ہیں. جب میں مکہ مدینہ جاتی ہوں نا، وہ پہاڑ میں دیکھتی ہوں، وہ جگہ میں دیکھتی ہوں جہاں سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مشکل سے گزرتے تھے، اللہ اکبر، تو اللہ. یہاں آ کے مجھے کوئی مشکل نہیں لگتی. ذرا سی بات پہ ہم پریشان، بجلی چلی گئی ہم پریشان، لائٹ کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے. یقین کریں مجھے اب کوئی مسئلہ ہی نہیں لگتا. مجھے اپنے نبی کی یاد آتی ہے کہ سبحان اللہ. ہاں، لیکن میڈم ہمیں آج ہر مسلمان کو ان فلسطینی مسلمانوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے جن کے پاس نہ لائٹ، نہ پانی، نہ بجلی، بہت دکھ ہے سر، بہت دکھ ہے دیکھ کے، بہت تکلیف ہو بمباری. رہی. اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین آمین اللہ ان کو صبر و استقامت عطا فرمائے، اللہ ان آمین. کے جو جہاد شہید ہو رہے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. غیبی مدد کرے، رب سے دعا کو ہے آمین، یا اللہ غیب آمین، سے مدد آمین. فرما. اب سنیے ذرا بات، قرآن کس طرح اور کس انداز میں نصیحت اور ہدایت کا باعث ہے، ذرا غور کیجیے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اس فتنے سے بچو، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو مخصوص طور پر انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گا جنہوں نے ظلم کیا. اب آپ دیکھیں، جب کوئی مثال لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اب آپ دیکھیں جب ظلم تو کیا ان کافروں نے مکے میں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کو اذیتیں دی، لیکن جب اللہ کی گرفت آئی، سورہ تبصرہ جو ہم پڑھ رہے ہیں انفال میں، 70 تو قتل ہوئے، ان میں وہ سردار بھی تھے اور لوگ بھی تھے، اور 70 قیدی بنے. اچھا، اب ظاہر ہے اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے، بڑے تھوڑے ہوں گے، جو مجبوراً ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور پھر ان کے گھر والوں پر جو قید ہو گئے، جو قتل ہو گئے، ان پہ کتنی مصیبتیں آئیں. تو گویا دھندا تو کیا یا سرغنہ تو بنے ابو جہل وغیرہ، اور سب برداشت کرنا پڑا ان کے بچوں، ان کے گھر والوں کو، اور پھر یتامہ اور پھر بیوگان وغیرہ وغیرہ.
تو یہ ہے اس کا مطلب کہ جب آتی ہے نا مصیبت، جب فتنے میں گرفتار ہوتا ہے بندہ اور اللہ اس کو پکڑتا ہے، تو پھر اس میں کچھ لوگ ایسے بھی مارے جاتے ہیں جیسے بچے ہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسے فتنے سے بچو کہ پھر اس کی لپیٹ میں سب آ جائے. تو اس فتنے سے بچنے کا کیا طریقہ ہے بھلا؟ قرآن نے کیا بتایا ہے؟ جلدی بتائیں. آج کے حالات میں آپ کے لیے پورا ہدایت کا سامان ہے. بھائی سر آپ میرا خیال ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں تو شاید اس فتنے سے بچ سکیں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان حالات میں ممکن نہیں ہے. لیکن جو ممکن ہے وہ اصلاحی کام کرنے کے لیے آپ میں سے ہر آدمی کوشش کرے کہ یہ فتنے والی حالت نہ پہنچے جو آج پاکستان میں پہنچ چکی ہے. ہم نے اپنا رول پلے نہیں کیا، افراد نے، جماعتوں نے. آج نتیجہ آپ کے سامنے ہے اور ہر ایک گرفتار ہے. اس میں وہ بچے بھی ہیں جن بیچاروں کا کوئی جرم نہیں ہے، صرف اس لیے کہ ہم نے اپنا قرآن و سنت والا رول نہ فرد نے نہ جماعتوں نے کسی نے بھی اس کو پلے نہیں کیا. ایسا ہی ہے. جی سر ایسے ہی ہے. تو اس لیے یہاں دیکھیں قرآن اگر غور و فکر کریں گے نا، اس فتنے سے بچو جس کی شامت مخصوص طور پر انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے یہ گناہ کیا. آج بالکل امت مسلمہ انہی گناہوں کی وجہ سے اس فتنے میں مبتلا ہے اور بچے بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے اللہ کی شانیں دیکھیں، جلال دیکھیں. وَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو، خوب کان کھول کے سن لو، ان اللہ شدید العذاب، اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے. اب آیت کے اندر رہیے تو بالکل کہ پیچھے بتا دیا کہ وہ لوگ جو معاشرے کو سدھارنے کی کوشش نہیں کریں گے. اور شدید العقاب ہے. ساری شدید العقاب. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو اس فتنے کے دور میں کوئی کام نہیں کریں گے اور فتنہ بڑھے گا اور اس میں بے گناہ بھی پکڑے جائیں گے، آخرت میں ان کو مل جائے گا اجر. لیکن یہ اس حالات میں جب فتنہ کا دور ہوگا، کہیں آواز اٹھے گی نہیں حق کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو سخت عذاب میں مبتلا کرتا ہے. ان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اللہ کے پیغام سے منہ موڑنے والوں کے لیے زندگی، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. آپ آج دیکھ لیں، بازار میں جائیں تو صحیح، روٹی خرید لیں. میں نے 1960 میں 50s میں یہ 2-3-4 آنے کی روٹی خریدی ہے. آؤٹ رام روڈ کراچی میں ایک جگہ ہے، بیٹھتے تھے لوگ، وہ کہتا تھا آنا روٹی اور دال مفت. آج افغانی نان 80 روپے کا ہے، 80 روپے کا. زندگی تنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ آپ یقین مانیں، کیونکہ ہم نے وہ دور دیکھا ہے. کل میں نے ایک تالا گیٹ کو لگانے والا 750 کا خریدا ہے. یہ 300-400 اس زمانے میں 100 روپے کا ہوتا تھا. اب یہ آمدنیاں بڑی نہیں ہیں لوگوں کی. ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہے، اس نے فراخی دی ہے. تو بہت غور سے سمجھیے بات کو. آج جس دور میں یہ توبہ طائب ہونے کا دور ہے، یہ فتنے کا دور ہے. کوئی سوال یہاں تک؟ کوئی کامنٹس؟ کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو؟
سر اس آیت میں جو مجھے سمجھ آئی ہے میں بتا رہی ہوں، آپ اصلاح کر دیں کہ یہ جو آیت نمبر 25 ہے اس کا اگر اختصار کیا، جس اختصار سے بیان کروں تو یہ ہوگا نا کہ فتنے کے دور میں اصلاحی کام نہ کرنے والے بھی عذاب کا شکار ہوں گے. اور جب اس فتنے میں اللہ گرفتار کر کے عذاب دے گا تو بے گناہ بھی مارے جائیں گے. اگلی بات بھی سمجھیں. پہلی بات ٹھیک ہے آپ کی. اچھا، اب اگر کوئی سوال کامنٹ نہیں ہے تو آیت نمبر 26 پہ آئیے. اللہ تعالیٰ وہ وقت یاد دلا رہا ہے. سورہ بقرہ آپ کو پتہ ہے تبصرہ جنگ بدر پر، مکے کے وہ حالات جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت کے بعد جب قرآن نازل ہوا، وہ جو آزمائشوں کا دور تھا مکے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا اور صحابیات کا، اس میں جو صورتحال ہے قرآن نے اس کی بہترین نقشہ کشی کی ہے. تصویر وَاذْكُرُوا، ذرا اس وقت کو تو یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم زمین میں چند تھے، صرف چند مسلمان تھے مکے پورے میں. فَسَتُضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں بڑے کمزور سمجھے جاتے تھے. جس کا جی چاہتا ہے تمہیں دھکے دیتا تھا. کافر اتنے طاقتور تھے، تم کمزور تھے. تخافون، تم ڈرتے تھے، این یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں مٹا دیں گے، لوگ تمہیں اچک کے لے جائیں گے. یہ تھا کہ یہ حالت کس کی تھی مسلمانوں کی؟ مکے میں. ہم بھی انڈیا پاکستان کے وقت انگریز بالکل اسی طرح چھایا ہوا تھا، جو ہمیں بالکل مجبور کر کے فوج میں بھرتی کر کے اور جا کے کافروں سے مسلمانوں سے بھی لڑواتا تھا. اللہ کہتے ہیں فآواکم، پھر اس نے تمہیں جائے پناہ عطا فرمائی. کیا مطلب ہے یہاں پر؟ سر مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بات ہے، ان حالات سے نکالا. ہجرت مدینہ کے بعد اب آپ کافروں کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں. اللہ نے آپ کو بدر کے میدان میں معجزہ دکھا دیا ہے. فآواکم، پھر اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا. اس ایک لفظ کے پیچھے ذرا جھانک کے دیکھیں. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے کا رزق دیا. فراخی، دن بدن فراخی، دن بدن فراخی مدینے میں، حکومت قائم. تو جب یہ سب کچھ ملے تو پھر کیا کرو؟ کیا کرو؟ شکر کرو. شکر ادا کرو. شکر ادا کرو. لعلکم تشکرون، شکر کرو، شکر کرو. مسلمانوں، آج پاکستان کی وجہ سے ہم نے شکر نہیں کیا. سب کچھ اللہ نے، بالکل ہماری یہی کیفیت تھی، ہم نے شکر نہیں کیا. اور قرآن کا فیصلہ یہ یاد کر لیں، آیت سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7، وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. مکے کی اس انتہائی قسم و پرسی کی حالت سے نکال کر تمہیں مدینے میں حکمران بنا دوں گا، تمہیں کافروں کے مقابلے میں فتح دوں گا. تم افغانستان کو دیکھ لو، تم آج فلسطین کا حملے کو دیکھ لو. اور فرمایا کہ شکر کرو، یہ کس نے تمہیں دیا اس کا شکر ادا کرو. یہ ہے وہ چیز جس کی طرف قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے. اور وہ آیت پھر پڑھتا ہوں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں. لَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. یہ ملک جو پوری دنیا میں ایگریکلچرل فیسلٹیز کے اعتبار سے ٹاپ پر ہے، وہاں پیاز جیسی چیز
آج آپ کو 150 اور 200 پر کلو مل رہی ہے، جبکہ اسی ملک میں یہ 10-15 روپے کلو ہوتا تھا۔ میں نے ایک مثال دی آپ کو، آپ دیکھ لیں۔ پھر آیت کو سنیں، سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، اے مسلمانوں بدر کے بعد یاد کرو ذرا، اذ انتم قلیلاً، جب تم بہت کم تعداد میں تھے مکے میں، مستضعفون فی الارض، زمین میں سب سے کمزور تھے، تخافون، تمہیں ڈر لگ رہتا تھا ہر وقت، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک کے لے جائیں گے، تمہیں مٹا دیں گے، فآواکم، پھر میں نے تمہیں جگہ دی، پھر اللہ نے تمہیں جگہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، تمہیں اپنی مدد کے ساتھ مدد فرمائی کہ آج کافروں پر تم غالب ہو۔ وہ مکہ جہاں پہ تمہیں اچک جانے کا، وہاں آج ان کے سرداروں کو تم قتل کر رہے ہو۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اس نے اپنی مدد سے اس نے اپنی مدد سے تمہیں نوازا، وَرَزَقَكُم مِّن طَيِّبَاتٍ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، کس لیے؟ لعلکم تشکرون، انہوں نے شکر کیا۔ بدر کے بعد فتوحات کا ایک سلسلہ ہے، تو یہ شکر کا نتیجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کیا، صحابہ اور صحابیات نے حق ادا کیا، ہم نے ناشکری کی۔ آپ اپنا حال دیکھ لیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر تھوڑا سا شکر کو کھولیں گے؟ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے، شکر سب سے پہلے دل کا شکر ہے، نمبر 2 زبان کا شکر ہے، نمبر 3 عمل کا شکر ہے۔ 3 سٹیجز ہیں۔ سب سے پہلے دل کے اندر پوری طرح یہ بات، دل اس بات کو مانے کہ یہ سب کچھ جو احسانات ہیں، جو کرم ہیں، صرف اور صرف میرے اللہ کے ہیں۔ جب میرا دل ان جذبات سے لبریز ہوگا، اللہ کی رحمتوں، اللہ کے انعامات، اللہ کے احسانات، تو پھر میں زبان سے کہوں گا الحمدللہ۔ یہ ہے زبان کا شکر، پہلا تھا دل کا شکر۔ اب زبان سے میں اللہ کا ذکر، اللہ کی تعریفیں، اللہ کی تحمید، اللہ کی تکبیر، یہ سب چیزیں، اللہ کی تسبیح بیان کروں گا۔ یہ ہے کس کا شکر؟ زبان کا۔ اور وہ جو نعمت ملی ہے عملاً اس کو اس طرح استعمال کروں گا جیسے قرآن و سنت نے بتایا ہے۔ یہ 3 کام کروں گا تو پھر صبر کا حق ادا ہوگا۔ کلیئر ہے بات کہ نہیں؟ جی سر الحمدللہ۔ اچھا، اب ذرا اگلی آیت 27 بڑے غور سے سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب بار بار اہل ایمان سے ہے۔ کیوں؟ اس وقت مسلمانوں، صحابہ صحابیات سے قیامت تک مسلمانوں کو، لا تخونوا اللہ ورسولہ ولا تخونوا اماناتکم، اے جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو؟ بتائیں، جلدی بتائیں۔ وہ ذمہ داریاں جو اللہ اور اس کے رسول نے تم پر ڈالی ہیں، وہ جو تمہارے ایمان کے تقاضے ہیں، وہ امانتیں ہیں، اس کی ادائیگی یہ ہے کہ اس کو اسی طرح کرو جس طرح اللہ نے بتایا، رسول نے کر کے دکھایا ہے۔ اگر وہ نہیں کرے تو تم خیانت کر رہے ہو، یہ ہے اس کا مطلب۔ اور خیانت یہی ہے۔ بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ جی سر آ گئی ہے۔ نہیں، لوگ جو ہے نا وہ قرآن کو پڑھتے ہیں جیسے کوئی اور کتاب، یہ اللہ کی کتاب حکمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور نہ اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب ہو۔ کیا مطلب؟ جو ایک دوسرے کے
امانت پتہ ہے صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے پاس چیز رکھوا دی. میں نے آپ سے کوئی راز کی بات کی، وہ آپ کے پاس امانت ہے. اگر آپ نے کسی اور کو بتا دی وہ راز کی بات تو پھر وہ خیانت ہے. تو خیانت کا تصور بڑا وسیع ہے. صرف یہی نہیں کہ آپ کو میں نے پیسے آپ کے پاس رکھوا دیے، جب میں نے مانگے آپ نے واپس کر دیے. یہ امانت ہے، لیکن راز کی باتیں بھی امانت ہے. دوسروں کے جتنے آپ کے پاس چیزیں ہیں وہ آپ کی ان کے حالات واقعات وہ امانت ہے. تو قرآن ہمیں ان ذمہ داریوں کا بھرپور احساس دلاتا ہے. تو یہ ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ کی سپرد کرتا ہے، جن کے بارے میں اس کے سامنے ہمیں جواب دہی کرنی ہوگی، یہی امانتیں ہیں، یہی امانتیں ہیں. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو یہاں تک؟ سر اس سے تو یہ ہمیں پتا چلتا ہے نا کہ بھئی یہ سارا جسم ہمارے پاس امانت ہے. جب ہمارے منہ پہ مور لگ جائے گی اور یہ ہاتھ پاؤں بولیں گے تو یہ بھی پھر ہمارے اپنے نہ ہوئے تو یہ امانتیں ہوئی نا. تو ان کی بھی امانت کی بھی حفاظت کرنا ہمارا حق ہے، اور اس پر بھی ہمارا سوال جواب ہوگا. اصل میں یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے. اللہ کی ہر چیز دی ہوئی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، چاہے وہ جسم ہو، صلاحیت ہو، عقل ہو، مال ہو، اولاد ہو، عہدے ہوں، سب کچھ امانتیں ہیں. اور اس میں خیانت یہ ہے کہ ہم ان کا اپنی مرضی سے استعمال کریں، اللہ اور رسول کے احکامات کو پس پش ڈال دیں. یہ ہے اس کا سارا، صرف جسم ہی نہیں، ہر انعام اللہ کا امانت ہے. اور ذمہ داریاں سب سے بڑی امانت ہے. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر، جزاک اللہ. جی اور سر. سر یہ ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو روح پھونکی ہے نا، یہ سب سے بڑی امانت تو یہ ہے نا. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ روح کیسے امانت ہو گئی؟ روح اللہ کی ایک احسان ہے. اب اس روح کی غذا کے لیے وہی آ گئی ہے، قرآن و سنت ہے. تو آپ کی میری ذمہ داری یہ ہے کہ اس روح کی جو ہے اس کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، ان احکامات کے ذریعے جو اللہ نے دیے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے ہیں. روح امانت نہیں ہے. روح کی تربیت، روح کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، یہ امانت ہے. اوکے سر، جزاک سر اللہ. پورا کا پورا عمل بھی نہ ہو تو یہ بھی خیانت ہے نا، کہ ہم آدھے عمل کریں آدھے نہ کریں، یہ بھی تو خیانت ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ بقرہ کی 85 کہ دعویٰ ایمان کا کریں اور کبھی کبھی نماز پڑھ لیں اور سود بھی کھائیں، اور تو پھر اللہ نے وہاں بڑا واضح بتایا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض پہ ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو. جو یہ کرے گا دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی. اس کو پڑھیں، اس آیت کو یاد کر لیں. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آدھی بات ہے. اب وقت کیونکہ ہو گیا ہے تو میں آج 28 انشاءاللہ کل کروں گا، اور آپ سب پڑھ کے آئیں کہ قرآن میں یہ جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے آپ نے پڑھ کے آنا ہے. وہ کیا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے ذرا غور سے دیکھیں کہ یہ مال اور اولاد فتنہ ہے. کیوں فتنہ ہے؟ کیسے اس فتنے سے بچا جا سکتا ہے؟ یہ کل ہم اس گفتگو کریں گے. لیکن اگر آپ پڑھ کے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی ہوگی بات کو سمجھنے میں، سوال کرنے میں. انشاءاللہ سر. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، کوئی کامنٹس ہوں تو ضرور بتائیے. سر وہ کل آپ نے کہا تھا نا، میں مطلب آج اناؤنسمنٹ کریں گے کلاس، بچوں کی کلاس کے حوالے سے. اچھا سنیں بڑے غور سے سب لوگ. میں جو بچوں کی کلاس لوں گا وہ 10 سے کم نہیں ہوں گے، کیونکہ 10ویں سے کم ہوں گے تو وہ آپ کا فرض ہے ان بچوں کو، چھوٹے بچوں کو 10ویں سے لے کر آن ورڈ، چاہے کالج کے ہوں، یونیورسٹی کے ہوں، ان کے لیے ترجمہ کلاس کی قرآن میں انشاءاللہ شروع کروں گا. اور آپ لوگ رجسٹریشن کرا دیں عجائب کے پاس. آپ کے بچے کتنے ہیں؟
لڑکا ہے لڑکی ہے کون سی کلاس میں ہے، تاکہ مجھے ان کا لیول سب کا اندازہ ہو جائے، پھر میں انشاءاللہ ان کی کلاس کا اناؤنسمنٹ کر دوں گا۔ آپ یہ بھی بتائیں کہ ہفتے میں 2 دن چاہتے ہیں اور آپ کے لیے مناسب ٹائم کون سا ہے، فیصلہ ہم خود کریں گے سب کو دیکھ کے۔ تو یہ عجائب آپ کو آج بھیج دے گا، آپ اس پہ تو 10ویں سے کم نہ رکھیں، 10ویں سے کم آپ خود کریں، تاکہ ہم ان بچوں کو جو صاحب عقل اور صاحب سمجھ ہیں ان کو قرآن سمجھانے میں ہمیں آسانی ہو۔ جی ٹھیک سر ہے آپ عجاب ٹائم بھائی کو بتا ہم دیں ڈائریکٹ ٹھیک میسج کر کے بتائیں گے؟ جی عجائب بھائی کو ہم ڈائریکٹ میسج کر کے بتائیں گے، واٹس ایپ پہ ہم کو بتائیں گے میسج کر کے؟ عجائب آپ کو ابھی بھیجے گا کہ آپ اس کو کیا انفارمیشن بھیجیں، پھر آپ اس کو اس کے مطابق واٹس ایپ پہ بھیج دیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ۔ کوئی سجیشن، کوئی بات؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاكم الله۔